बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान के बाबरकत अयाम जारी हैं और आज एक ऐसा दिन है जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है उज़ैर, और आज जुमअतुल मुबारक है। और इस दिन की अज़मत, फजीलत, शान और मर्तबे का अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान पाक में इसके नाम से एक मुस्तकिल सूरतुल जुमा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुतादिद बार जुमे की फजीलत और अहमियत पर जोर दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए, और क़यामत भी जुमे के दिन कायम होगी। इसलिए हमें इस दिन को आम दिनों की तरह नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि नमाज जुमा, दरूद शरीफ, ज़िक्र इलाही और दुआओं का ख़ास एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह की ख़ास रहमतें हम पर नाजिल हों। आज हम इसी बाबरकत दिन की फजीलत, इसके मसनून अमाल और हमारी ज़िंदगी पर इसके असरात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में मारूफ मजहबी स्कॉलर कारी शफीकुर रहमान साहब ने। कारी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, जिस तरह हमने इंट्रो में भी बात की कि जुमे के दिन की बड़ी फजीलत है, जुमे के दिन की अहमियत इस्लाम में क्या है और दूसरे दिनों से इसे अफजल क्यों करार दिया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बात की जाए जुमे की अफदलियत की तो आप देखें कितने बेहतरीन लफ्ज़ है, खैरु यौमिन और अफजलु अय्यामिन सय्यदुल अय्याम। गोया के दिनों का सरदार दिन जुमा है, दिनों में अफजल दिन जुमा है, दिनों में बेहतरीन दिन जुमा है, और मेहमान खुसूसी के तौर पे असल जो है वो जुमा है। अगर बात की जाए कुरान और सुन्नत की रोशनी में तो पूरी शरीयत में, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, पूरी शरीयत में इससे बड़ा कोई अमल नहीं है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गस्सला बगतासला बक्कारा व बताकारा मशा वलम यरकब वदना मिनल ईमान। 5 जो काम आदमी करता है, आप इसका अजरो सवाब देखें, इतना अजरो सवाब पूरी शरीयत में नहीं है। जो आदमी गुस्ल एहतमाम से करता है, जो आदमी मस्जिद की तरफ जल्दी जाता है, जो आदमी मस्जिद की तरफ पैदल जाता है, अगरचे किसी की सवारी है तो थोड़ा सा दूर फासले में रख ले, और इसी तरह फरमाया वदना मिनल इमाम, इमाम के करीब होके बैठे और इंतहाई तवज्जो और इंतहाई मोहब्बत से खुतबा सुने, कोई लगव हरकत ना करे। लगव हरकत का मतलब यह है कि तिनका इधर से इधर उठा के रखना। ये 5 काम है। जुमा तो ज़ाहिर भाई सब पढ़ते हैं, लेकिन इन 5 के साथ पढ़ोगे तो आप अजर क्या है, फरमाया घर से लेकर मस्जिद की तरफ उठने वाला हर कदम 1 साल के रोज़ों का सवाब है। हर कदम के बदले 1 साल, और उसी कदम के बदले 1 साल की तहज्जुद और क़याम का भी सवाब है। वाह वाह। दुनिया कायनात में कौन ऐसा वली अल्लाह है जो पूरा साल रोज़े में हो, पूरा साल क़यामुल लैल में हो। जो आदमी ये काम करता है, अल्लाह के फजलो करम से उसको हर साल के रोज़ों का सवाब भी होता है। और आप देखिए, अभी हमने 5 से 6, 7 रोज़े गुजारे हैं। बाद लोगों को पता चल गया कि रमज़ान होता है और रोज़ा होता है, तो ये अगर पैकेज उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह दे रहा है तो इसको लेना चाहिए। और बात जैसे आप कर रहे थे कि जुमे की, जुमा दरअसल एक फरीज़ा की अदायगी का नाम है। अगर वो फरीज़ा नहीं अदा करते तो गोया कि आप जुमे में दाखिल नहीं हुए। और फिर दूसरी इसी तरह हदीस में जैसे आता है कि अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की तख्लीक़ात की जिस वक़्त, तो तख्लीक़ात में जब आखिरी तख्लीक हुई है तो वो आदम अलैहिस्सलाम की हुई है। अल्लाह ताला ने किसी को सोमवार के दिन पैदा किया है, किसी को मंगल को, और किसी को बुध, और किसी को हफ्ते को, किसी को इतवार को। आखिर में जो पैदा किए गए वो आदम अलैहिस्सलाम है, इसलिए कि मेहमान हमेशा आखिर में आता है। मेहमान खुसूसी हमेशा आखिर में आता है, और मेहमान खुसूसी के तौर पे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की आखिर में तख्लीक की गई है। तो इसलिए भी जुमा फजीलत वाला है। और जैसा कि सिस्टर ने ये बात बयान की कि सूरज जिन दिनों के ऊपर तलू होता है, उनमें सबसे अफजल दिन जुमे का है।
حتیٰ کہ یہ یہود کے اوپر بھی پیش کیا گیا، عیسائیت کے اوپر بھی پیش کیا گیا کہ آپ لے لو، یہ تحفہ ہے لے لو، لیکن یہود نے اس سے گمراہی کی اور عیسائیت نے اپنی من چاہی کے دن منتخب کیے، کسی نے ہفتے کو لے لیا اور کسی نے اتوار کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان کیا کہ جمعے کا دن، اور جمعے کے دن میں کئی ایک حدیث ہیں، آپ اندازہ کریں کہ جمعے کی رات کوئی آدمی فوت ہو جائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی قبر کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک ہے قبر کے عذاب سے، دو قسم کی، قبر کا عذاب بھی ہے اور قبر کا فتنہ بھی ہے۔ قبر کا عذاب تو یہ ہے کہ آپ کے لیے قبر جہنم بن جائے، اور فتنہ یہ ہے قبر آپ کے لیے وحشت بن جائے، قبر آپ کے لیے دہشت بن جائے، قبر آپ کے لیے تنگ ہو جائے، قبر آپ کے لیے جو نا وہ خوشی کا باعث نہ ہو۔ تو یہ قبر کے فتنے جتنے ہیں اس سے بھی بچ جاتا ہے جو آدمی جمعے کی رات فوت ہو جاتا ہے۔ میں جو نا وہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ جمعے کی موت دیتے۔ آج ہی ایک حکیم ثناء اللہ صاحب تھے، بہت نیک آدمی، یقین کرے وہ آج ہی فوت ہو گئے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ جمعے کی مناسبت میں یہ کیسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے، موت عطا کر دیتا ہے۔ قاری صاحب، اس دن کی فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، آج کے دن ہمیں کون سی عبادات کرنی چاہیے اور وہ کون سے ہمیں اعمال ہیں جو کہ کرنے چاہیے؟ دیکھیں، اگر اعمال کی بات کی جائے تو آپ فجر سے شروع کر دیں اور رات ہی، مثلاً جمعرات کی مغرب اور سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز مغرب سورت کافرون کے ساتھ پڑھے اور قل ھو اللہ کے ساتھ، یعنی مغرب کی پہلی رکعت میں سورت کافرون پڑھے اور مغرب کی دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھے، اور اسی طرح رات کے اعمال میں اور صبح کے اعمال میں سورت سجدہ پڑھے، سورت دہر پڑھے، سورت کہف پڑھے، اور پھر خصوصاً جس کو مینشن کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ خصوصاً جمعے کے روز درود پاک اور درود بھی درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور قاری صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عصر کے بعد جو ہے آپ یہ جمعے کے دن درود پاک پڑھیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ خاص طور پر جمعے کے دن دعا کی قبولیت کے لمحات کون سے ہیں؟ جس طرح سے اس کا تو ہم نے سن رکھا ہے کہ عصر کے بعد آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں، اگر دعا کی قبولیت کی بات کی جائے تو پورا دن ہی قبولیت کا ہے، اس میں مختلف اقوال آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور خطبے کی گھڑی کے دوران کوئی ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ قبولیت کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، اور اسی طرح ایک قول کے مطابق اور حدیث بھی ہے وہ عصر سے لے کے مغرب تک، لیکن چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے۔ کتنے ہم نے ائمہ کرام دیکھے ہیں کہ وہ عصر سے مغرب تک حدیث کا بھی مطالعہ نہیں کرتے، اچھا، عصر سے مغرب تک وہ ذکر بھی نہیں کرتے، وہ صرف دعا کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ہم نے ایسے دیکھے اپنے اساتذہ کرام میں کہ وہ عصر کے بعد مغرب تک کنڈی لگا کے کمرے میں اندر بند کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں بھائی خصوصی وقت خصوصی ذات کے لیے ہے۔ یہ تو پھر جو جانتے ہیں وہی پھر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارے لوگ یقین کریں نہ نماز ہے، نہ دعا ہے، نہ ذکر ہے، نہ درود پاک ہے، نہ استغفار ہے، کچھ نہیں، وہ وقت کو ضائع کرتے۔ پھر آپ بیماری کا رونا کیوں روتے ہو؟ مرض کا رونا کیوں روتے ہو؟ اپنے پرابلم مسائل کو دوسروں کے سامنے کیوں بکھیرتے ہو؟ آپ کے سامنے میٹھے کنویں کا ایک پانی ہو، میٹھے پانی کا کنواں ہو، اور آپ بھلک بھلک کے پیاس کر کر کے مر جائیں تو اس میں مار اپنے آپ کو کون رہا ہے؟ آپ کے پاس اچھی چھاؤں کا درخت ہو اور آپ دھوپ اور گرمی کی شدت میں آپ جدا فدا کر کے مر رہے ہیں اور درخت کے نیچے نہیں جاتے اور کنویں کے قریب نہیں آتے، تو بھئی آپ کا رونا یہ آپ کا اکیلا رونا ہے۔ اللہ سے کیوں نہیں جڑتے؟ اللہ سے جڑو، رات کے وقت جڑو، صبح کے وقت جڑو، برکیف۔ کیا بات؟ ایک اور بات ہے کہ ایک جامع قسم کی 50 دعائیں ہیں۔ اچھا، 50 دعائیں جس آدمی کو باقاعدہ دعا مانگنی نہیں آتی، جیسے کہ ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں، ہر چیز ایک سیکھ کے کرنے کے بعد جو کرنے کا مزہ ہے وہ اپنا ہے۔ جس کو دعا میں دعائی مانگنی نہیں آتی، جس کو زندگی میں زندگی سمجھ نہیں آتی، وہ اپنا ڈپارٹمنٹ کا جیسے مرضی نام لیتا رہے، اس کو کچھ نہیں سمجھا۔ مثلا سب سے پہلے دعا جب کرنی ہے اللہ کی حمد ثنا، اللہ کے لفظوں میں، رسول کے لفظوں میں۔ کیا بات ہے؟ مثلا اللہم انا نسألک بان لک الحمد، حمد ہمارے لیے نہیں، حمد اصلا تیرے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر درود پاک پڑھا جائے، تیسرے نمبر پر صحابہ کرام اور بڑی شخصیات کے اوپر دعا کی جائے، چوتھے نمبر پر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، پھر اس کے بعد آپ 5ویں نمبر پر اپنا نام لائیں۔ آپ ترتیب کو بھی سمجھیں گے، ترتیب نبوی کو بھی، آپ یقین کریں واقعتاً جیسے ایک بندہ دیکھتا ہے لباس میں کسی کو، کلر سکیم میں، لوگوں میں، سلوگن میں کسی کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھئی یہ سب چیزوں کو فالو کر رہا ہے اور سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔
تو اسی طرح دعا میں بھی. اور پھر ہمارے لوگ مانگتے ہیں تو روٹی کپڑا مکان مانگ لیتے ہیں, کوئی اچھا بزنس مانگ لیتا ہے, کوئی اچھی گاڑی مانگ لیتا ہے, دنیاوی چیزیں, دنیاوی چیز. فرش میں فرشی نہ رہو, فرش میں عرشی بننے کی کوشش کرو. عرش بھی آپ کا ہو اور فرش بھی آپ کا ہو, فرش بھی آپ کا ہو عرش. آپ یہاں جتنی دیر بھی چمکیں گے وقتی چمک رہا ہے. آپ کا دن کا چمک ہو سکتا ہے 1 مہینے کا 1 سال کا, لیکن آپ کی ایک لمٹ ختم ہو جائیں گے. لیکن آپ بقا, اللہ کا نام ہمیشہ افضل اور بلند ہے. بلند ذات سے جڑو گے تو بلند ہو جاؤ گے. اللہ کی ذات کو بقا ہے, اس سے جڑ جاؤ گے تو بقا. اپنی شخصیت کو کبھی بھی فنا نہیں. شخص کے مرنے سے شخصیت مر جائے تو آپ یقین کریں ایسی شخصیت کسی کو بھی اللہ نہ دے. اپنی سوچ ہے اس کے مطابق نہ مانگے, اس کی شان کے مطابق آپ شان کے مطابق اس کے شان شان مانگے, پھر وہ دونوں جہاں آپ کو جو ہے نا وہ عطا کر دے گا. اس کی شان میں میں دیکھیں, اگر میں دیکھوں, میں اگر بات کروں تو اللہ کی محبت کی یونیورسٹی میں ہر ایک کو ایڈمیشن نہیں ملتا. کسی کو مسجد, کسی کو قرآن, کسی کو ذکر, کسی کو دعا, کسی کو نماز, کسی کو صدقہ خیرات, یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. اس میں کوئی آدمی سخی بن کے آ رہا ہے, کوئی قاری بن کے آ رہا ہے, کوئی عالم بن کے آ رہا ہے, لیکن اللہ کی محبت میں غرق ہو اور وہ ایسے کہے کہ یا اللہ میں تیرے سے تو ہی مانگتا ہوں, میں تیرے سے تجھے ہی مانگتا ہوں, میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں اور تو صرف میرا, صرف تو ہی خدا ہے. تو اپنے جملوں میں صفائی اور اپنی دعاؤں میں نکھار پیدا کریں گے تو آپ کے لیے ہر جمعہ ایک عجیب غریب قسم کی آپ کی ترقی, آپ کی کامیابی, آپ کی کامرانی, آپ کی خوشبختی, آپ کے سکون کا باعث بنے. بالکل ٹھیک, اور سکون کی تو آج کل سب کو بڑی تلاش ہے. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنی آج کے دن کے حوالے سے. جمعے کی فضیلت قاری صاحب نے بڑے اچھے اور بہترین انداز میں سمجھائی اور عمل بتائے, عبادات بتائیں کہ کون سی کرنی چاہیے اور کس گھڑی میں آپ کو کرنی چاہیے. تو یہاں پر وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مزید بہت سے اہم سیگمنٹس ہمارے باقی ہیں اور بہت سے ہمارے مہمان ہوں گے جن سے ہم ڈسکشن بھی کریں گے. تو دیکھتے رہیے صدائے رمضان. بریک کے بعد صدائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آقائے دو جہاں, سرور کونین, خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن لاہور اور نعت خواں مبشر حسین صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مبشر صاحب کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ کیا نعت سنائیں گے, کوئی کلام سنائیں گے, کیا سنانے والے؟ جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنانا چاہوں گا. سائم چشتی صاحب کا یہ کلام لکھا ہوا ہے. ضرور, بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاہ خوباں تو جان جانا, تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کہ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی, مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی. اکھیاں دی سکھ لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی, اکھیاں دی سکھ لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی. تک لیندی زلیخا جے, تک لیندی تک لیندی زلیخا جے, تصویر محمد دیتے کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے
مجھ کو دوام ایسا ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ بہت زبردست مبشر صاحب، اتنا خوبصورت آپ کلام پڑھتے ہیں، آپ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ کا پیج ہے اس پہ بھی اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بچپن سے شوق تھا؟ جی الحمدللہ، جب سے پی ٹی وی پہ اکثر ثنا خاں پڑھتے تھے تو ان کو جب میں سنتا تھا تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کیوں نہ اس فیلڈ میں کریم آپ کے آقا کی۔ فیوریٹ نعت خان کون سے ہیں؟ جی میرا جو فیوریٹ نعت خان ہے سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں، اور صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب اور خالد حسنین خالد صاحب۔ مبشر صاحب جاتے جاتے ہمیں، کیونکہ ہم نے بریک کی جانب بڑھنا ہے، تو اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک اور کلام جو ہے آپ ہمیں سنا۔ ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ۔ تو بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے افطار پکوان، جس میں ہے ہماری شیف انم شیخ اور ساتھی اینکر نجف راجہ۔ تو عزیر دیکھتے ہیں کہ آج انم شیخ کیا بنا رہی ہیں۔ اوور ٹو یو نجف۔ السلام علیکم، سنو رمضان ٹرانسمیشن کی افطار پکوان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں نجف راجہ اور امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ کا رمضان بہترین گزر رہا ہوگا۔ اور اس وقت میں موجود ہوں سنور کچن میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈالڈا نے، سبروسو نے، 7 اپ مکسز نے، اور میں کچن میں آئی ہوں لائف بوائے ہینڈ واش سے اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کر، جمز کو بھگا کر، اور آلپرز بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہے، جہاں پہ 100% گڈنس آف ملک آپ کو ملتا ہے۔ آج کے کچن میں آپ کی افطاری کے لیے ہم کیا بنا رہے ہیں، کیا آپ کو ڈنر میں ہم سرو کریں گے، کیا سکھائیں گے، اس کے لیے میں اس وقت دعوت دوں گی اپنی شیف کو، انم شیخ کو، جو کہ آ کے ہمیں بتائیں گی افطاری میں بن کیا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ زبردست۔ کیا بنا رہی ہیں نا؟ بالکل، آج کی جو ریسیپی ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ فیوژن ہے بیسکلی۔ اچھا، یہ فیوژن ایسا فیوژن ہے کہ ہم اس کے اندر ایک ہم روایتی پکوڑے بناتے ہیں، تو پکوڑوں کو انگلش میں کہا جاتا ہے فٹرز، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فٹرز ہوں گے بیسکلی یہ ہوں گے تھوڑے سے ماڈرنائز، کانٹیننٹل، اسپائسز بھی ڈفرینٹ ہوں گے، بنانے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوگا، اور سب سے اچھی جو چیز اس کے اندر جا رہی ہے وہ اس کے اندر جائے گی آلپرز کی کریم، جو بیسکلی اس کو جو ہے بڑا ہی رچ فلیور دے گی۔ کیا بات ہے۔ تو اس کو کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس میں یوز کیا ہے سبروسو کا چکن ہانڈی، بون لیس جو ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں۔ کر لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی کٹنگ۔ ہمیں جو ہے سب سے پہلے یہ آلریڈی کیوبز فارم میں ہے، ہاں جی، ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے سائز کے اندر، تاکہ جو ہے یہ ایک اچھی سی اس کی جو ہے وہ لک نکل آئے، کیونکہ زیادہ اگر بڑا چکن ہوگا تو وہ فٹرز میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو تھوڑا سا میں اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کر لیتی ہوں، اور بس سمپل۔ پھر اس کے بعد نجف ہم نے کیا کرنا ہے، صرف مکسنگ ہے، اینڈ اس کے بعد جو ہے یہ تو آپ نے کام آسان کر دیا۔ آج کے دن ہی، آج کی افطاری میں ہی ناظرین آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ سبروسو کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر طرح کا چکن پرووائڈ کرتے ہیں را فارم میں، جس میں آپ کڑاہی بھی بنا سکتے ہیں، آپ فل اسٹیم چکن بھی بنا سکتے ہیں، اور اس طرح بون لیس چکن بھی ہے جس کے تھرو آج ہم فٹرز بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ میں سائز جو ہے وہ کیوبس کا بہت اسمال کر رہی ہوں، تو بیسکلی ہمیں اس کے اندر اسمال چنکس چاہیے اس کے چکن کے، اور سمپل میرینیشن ہے۔ اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں، سالٹ جائے گا،
थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा जाएगा। मैदा बेसिकली इसको क्या करेगा कि इसको बाइंडिंग फॉर्म में जो है वो स्टिफ रखेगा। ठीक है। जैसे रिवायती पकौड़ों के अंदर हम ऐड करते हैं बेसन जो सारी चीज़ों को होल्ड करता है, उसी तरीके से हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैदा ऐड करेंगे जो कि इसकी बाइंडिंग का काम करेगा। और अगर जिस तरह आप वेजिटेबल्स भी इसमें डालते हैं तो वो भी उसके साथ कनेक्टेड और एक अच्छा सा बॉल क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं बस ये फटाफट कट कर लेती हूँ अपने चिकन को। और मीनवाइल जो है आज हम सबरोसो के जो है चिकन डोनट्स उनको फ्राई करेंगे। मैंने कहा सबरोसो की हमने ऑलमोस्ट जो है वो सारी जो है चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, लेकिन अभी तक हमने जो है डोनट्स एक्सप्लोर नहीं किए, तो आज हम डोनट्स बनाएंगे। अच्छा, ये वो डोनट्स नहीं है जो स्वीट में आप चाय के साथ एंजॉय करते हैं, ये स्पाइस और मसाला सेवरी साइड। हाँ, सेवरी साइड पर है। आप इसको स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मील के तौर पे भी किसी के साथ अच्छा सा कॉम्बो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये आपकी मतलब रोज़ों के लिए तो फ्रेंडली है ही, मगर ये आपके हाई टी के लिए बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है, प्लस आपके बच्चों के लंच के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन है। तो आप इसको लेकर आएँ अपने घर में और बनाएं। रेडी टू कुक है, आपने सिर्फ 5 to 6 मिनट्स में जो है आपके डोनट्स बन के तैयार हो जाएंगे। कहाँ आपको प्रॉपर इतनी डोनट की लंबी रेसिपी बनाने पड़ते थे, लेकिन ये आप आसानी से सबरोसा का प्रोडक्ट बाहर से ख़रीद कर और उससे आराम से ग्रॉसरी करके उसको घर में किचन में बना सकते हैं, अपनी अफ्तारी में भी ऐड ऑन कर सकते हैं और अच्छा सा कॉम्बो क्रिएट करके डिनर में भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये बस थोड़ा सा चिकन मेरा रह गया है, इसको साथ साथ कट करते जाएंगे। हम तकरीबन ½ kg के करीब जो है चिकन को यूज़ करें। आप अपने हिसाब से जो है चिकन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो स्पाइसेस आप उसी तरीके से जो है कम ज़्यादा कर लेंगे। बिल्कुल। ले जी, चिकन जो है वो कट हो गया है, इसको रख देते हैं साइड के ऊपर और दोनों पैन अपने पकड़ लेते हैं ताकि जो है हम अपना काम स्टार्ट करें। स्टोव ऑन कर दीजिए दोनों। ठीक है। बिल्कुल। मैं फ्राई पैन में करूँगी काम, आप करेंगी कढ़ाई के अंदर। डोनट्स होंगे कढ़ाई में फ्राई और मैं इसमें अपने फिटर्स बनाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। आप इसमें डाल दें। हाँ जी, डाल दें। मुझे बताइएगा कितना। बस। और डालडा कुकिंग ऑयल इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे कि जानते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, और डालडा और माओ का साथ है 80 साल पुराना, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। बिल्कुल। अब इसकी स्पाइसेस की बात आ गई है तो अब इसके अंदर सॉल्ट हम ऐड करेंगे टू टेस्ट। आप अकॉर्डिंग टू जो है अपने हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं नमक। इसके अंदर काली मिर्चें जाएंगी और इसके अंदर हम थोड़ी सी जो है वो बफलो सॉस ऐड करेंगे। उसका बड़ा अच्छा सा जो है वो बेसिकली एक फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस और थोड़ी सी जो है हम ऑन साइड जो है वो सर्व करेंगे इसके साथ। और हमने डाल दिया पैन के अंदर डालडा ताकि हम नगेट्स को अपने जो डोनट्स हैं उनको भी साथ साथ फ्राइंग की तरफ जा सके। बिल्कुल। और इसके अंदर जाएगा एक एग और एग को डालकर हम अच्छी तरीके से करेंगे पहले इसकी मिक्सिंग करने के बाद साथ ही मैं ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा। और एक फिटर हम बना के पहले देखेंगे कि हमारा वो फिटर जो है वो कहीं खुल तो नहीं रहा। ये चीज़ जो है आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पहले तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब भरकर मैदे का। इसमें जाएगी मायोनीज़ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, ये बहुत ही क्रीमी टाइप के जो है ना आपके वो रेडी होंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑल पर की क्रीम। और आप जैसे कि जानते हैं हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 100% प्योर गुडनेस ऑफ मिल्क है इसके अंदर। आप अपनी सुबह को हैप्पी बना सकते हैं विद द ऑलपर्स आपको क्रीम दे रहा है, बेहतरीन मिल्क दे रहा है, इसकी क्वालिटी बेहतरीन है जिसको आप हर तरह के प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किए हैं ऑल पर क्रीम के। आप अपने हिसाब से अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, दोनों में से कोई भी अगर आपको पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको मोज़रेला पसंद है, थोड़ा स्ट्रिंग चाहिए तो मोज़रेला कर लें, नहीं तो आप इसके अंदर जो है वो चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीज़। तकरीबन हम इसके अंदर एक हाफ जो इसका क्यूब होता है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीज़ का। और अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स ताकि जो है चीज़
اور چکن اور سب کچھ جو ہے وہ انکارپوریٹ ہو جائے ہمارا. بہت سارے لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے کوکنگ کرنے کے حوالے سے, تو اپنے ہاتھ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو لائف بوائے ہینڈ واش سے اچھے طریقے سے ہاتھ دھونا ہے تاکہ آپ کے جو جرمز ہیں آپ سے دور ہو جائیں اور آپ بہترین ہائیجینکلی پوائنٹ آف ویو سے بہترین فوڈ بنا سکیں. اب یہ دیکھیں جی یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے, تو میں تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں, سالٹ ایڈ کروں گی اس کے اندر, بالکل تھوڑا سا, اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے میدا. تو تقریباً اپروکس ہم نے اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے وہ میدے کے ایڈ کیے ہیں. تو اچھے طریقے سے اب اس کو کر لیں گے مکس. اب آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی بھی اپنی پسند کی ویجیٹیبل اس ٹائم میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور اب ہم اس کو کریں گے فرائنگ, اور فرائنگ کے لیے جو ہے میں یہاں سے 1 اسپون لے لیتی ہوں پہلے, اور پھر ہم اس کو کریں گے اچھے سے. بالکل آپ نے نا لو فلیم پہ, پہلے میں فلیم بند کر دوں گی تاکہ چکن ایک دم سے ہمیں کوک نہیں کرنا. اس کے اندر سلولی گریجولی چکن کو کوک ہونا چاہیے, کیونکہ چنکس ہے, تھوڑا سا پکنے میں ٹائم لگے گا. آپ نے اس طرح سے چکن ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے. اچھا, فوراً رائٹ اوے بالکل بھی آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اس طرح سے 1 اسپون بھر کے ہم ایڈ کریں گے, اور پھر اس کو تھوڑا فلیٹ کر دیں گے, کیونکہ فٹرز بیسکلی تھوڑے سے فلیٹ فارم میں ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو ہے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر. اور آپ کو جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ زیادہ کوانٹٹی ہم نہیں ایڈ کریں گے, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ آئل کا ٹمپریچر نیچے آ جائے گا اور چیز جو ہے آپ کی بالکل خراب ہو جائے گی. بالکل. اور اب ہم آئل میں فرائی کریں گے ڈونٹس. جی, سبروسو کے چکن ڈونٹس ہم فرائی کریں گے. اور سبروسو کے چکن ڈونٹس جو ہیں بیسکلی میں نے اپنی کنوینئنس کے لیے جو ہے باکس سے نکال کے رکھے ہیں. دیکھیں کلر کتنا خوبصورت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ریڈ کلر کے بریڈ کرمز انہوں نے لگائے ہوئے, اور یہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں. اچھا, یہ جو ہے ڈونٹس کو آپ تھوڑے سے میڈیم ٹو لو کہتے ہیں نا آئل کے اندر آپ اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ جو ہے آپ کے ڈونٹس اندر تک اچھی طریقے سے کوک ہو جائے, را نہ رہے. ویسے تو یہ فلی کوکڈ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا اندر سے بھی تو کوک کرنا ہے نا آپ نے, تو اس کے لیے پھر اس کو ہم اپنے آئل میں ڈال دیں گے. تو آئل کا مجھے تو یہ ریڈ کلر ہی بہت فیسینیٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی. ہاں, اٹ لکس لائک کہ چلی ہے, لیکن یہ چلی نہیں, انہوں نے کرمز لگائے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بریڈ کرمز ہیں, بڑے اچھے سے لگ رہے ہیں, اسٹائلش ایسی ہے. ہمیں بھی انہوں نے ایک انوویشن دے دی ہے کہ ہاں بالکل ہم یہ ٹرائی کر سکتے ہیں. بالکل. تو ہم اس کو جو ہے جتنے ایزیلی ہمارے پین میں آ جائیں گے اتنے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے. باقی جو ہے پھر ہم دوبارہ سے فرائی کر لیں گے. ایک اور ڈال لیتے ہیں بس. ڈال دوں بھی اگر آپ کہتی ہیں تو. ہاں ہاں کیوں نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور کیپیسٹی ہی ہے ہاں ہمارے پاس اس کا وہ بھی ہے موجود. تھوڑی دیر رکیں گے, فوراً سے آپ اسٹیئر نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے یہ ہے کہ اس کے اوپر سے جو اس کی کوٹنگ ہے کرمز کی وہ اتر سکتی ہے. بالکل. یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں نجف نے سیکھ لی ہیں, اور نجف اب گھر جا کے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں, اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جو ہے نجف اس کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہے. تو سیم یہ وہی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی آپ غلطیاں کرتے ہیں جس سے آپ کا کھانا جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر کی سائڈ پہ چلا جاتا ہے. لیکن دیکھیں کچن کا کام ہی کیا ہے کہ اگر ڈیزاسٹر ہو رہا ہو تو آپ نے اس ڈیزاسٹر کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, یہ آپ کی مہارت ہے. کیا بات ہے انم, کیا آپ نے ڈیزاسٹر نہیں کرنا, کچن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جیسے کہ انم نے کہا ہے ٹپس ہیں, آپ نے یاد کرنی ہے تاکہ آپ اپنے کچن میں اچھے سے پرفارم کر سکیں اور اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے بہترین کھانا بنا سکیں. ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا کہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے پلیٹر میں گرین کلر ہے, تھوڑا سا جو ہے ایک ریڈ ایفیکٹ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اپنے فٹرز میں. تو تھوڑی سی جو ہے میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں, کیونکہ پلیٹر بھی ہمارا اسی طرح سے جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہے. تو تھوڑا سا جو کلر بریک اگر آپ کر لیں تو وہ جو ہے تھوڑا حسین لگے گا. اسی طریقے سے ایز اٹ از ہم اپنے اس پہ بھی ایڈ کر دیں گے, تھوڑے سے جو ہے وہ سائڈس پہ اس طرح سے رکھ دیں گے. تو یہ جو ہے ہمارا ایک پلیٹر جو ہے آلموسٹ وہ ریڈی ہو گیا ہے. چکن فٹرز ریڈی ہیں, ڈونٹس یہاں پہ فرائی ہو رہے ہیں, اور ہارڈلی 5 to 6 منٹ میں آپ کے ڈونٹس جو ہیں وہ فرائی ہو کے آپ کے پلیٹر میں ہوں گے, اور 7 منٹ کے بعد پتہ نہیں پھر وہ ہاں افطاری کے بعد وہ کہاں پہ ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتہ. بالکل. تو یہ بڑی اچھی ایک آپشن ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں سبروسو کے آئٹمس لے کے آنے چاہیے اگر آپ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں,
اور اپنی روزوں کے بعد دیکھیں لیٹ نائٹ منچنگ بھی تو ہے نا, بہت ضروری ہے, اور ہر کوئی کرتا ہے لیٹ جی بالکل منچنگ اپنے گھر میں, اور جو سم ہاؤ ڈنر کے بعد امپورٹنٹ ہے. اور آپ جب گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں رات میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ, شغل کر رہے ہوتے ہیں, فن کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ بھی اسنیکنگ از امپورٹنٹ. تو آپ گروسری کر سکتے ہیں سبروسو کی, اور اس میں آپ کو کوکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بیک کر سکتے ہیں, آپ ایئر فرائی کر سکتے ہیں, آپ ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں, آپ شیلو فرائی کر سکتے ہیں سبروسو کے پروڈکٹس, اور اپنے اسنیکنگ ٹائم میں انجوائے کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا جی, یہ جو ہے ہمارے زبردست قسم کے جو ڈونٹس ہیں یہ ہو گئے ہیں فرائی, اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں. بالکل, پہلے ایکسیس جتنا بھی آئل ہے وہ نکالیں گے. یہ دیکھیں کتنے اچھے. بیسکلی ابھی میں اس کے پیکٹ کے اوپر دیکھ رہی تھی, یہ جو ہے چکن اسپائسی ڈونٹس ہیں, یہ اسپائسی ویریئنٹ ہے, اس کے اندر ملے گا, اسپائسی ہوں گے. جی بالکل بالکل. اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں, اور ہماری جو ہے آج کی دونوں ریسیپی ہو جائے گی ریڈی. اور آپ اس کے ساتھ جو ہے آل پر کی بہت اچھی سی جو ہے کریم کے ساتھ ایک ڈپ بھی بنا کے جو ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا اسنیکنگ کے لیے ایک زبردستی جو ہے ریسیپی وہ ہو گئی ہے تیار. افطار میں سرو کریں یا اسنیک ٹائم پہ سرو کریں, اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں, یا گوسپ ٹائم میں اس کو انجوائے کریں, اپ ٹو یو گائز. اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا افطار. اس کو اپنے افطار میں بنائیں, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کو آج کا افطار اور یہ افطار پکوان کیسا لگا, اور مزید آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پارٹ کے اندر وہ ریسیپیز ٹرائی کریں. تو ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پورا رمضان افطار پکوان. اسٹے ود اس ٹل دین, اللہ حافظ. ابتدائے رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب بات کر لیتے ہیں اپنے انتہائی ایک اہم سیگمنٹ کی, اسلامی تہذیب و تاریخ. تو آج ہم دنیا کے خوبصورت ترین اسلامی ملک مراکش کی بات کرنے جا رہے ہیں, جسے مغرب اقصی بھی کہا جاتا ہے. سرزمین مراکش نے ابن بطوطہ اور موسیٰ الخوارزمی جیسے عظیم سائنسدانوں اور جغرافیہ دانوں کو جنم دیا. تاریخ اسلام میں مراکش کی کیا اہمیت ہے, مراکش کو کس نے فتح کیا, اور وہاں اسلام کیسے پہنچا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر فہد علی قاسمی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سر بتائیے گا کہ اسلامی تاریخ میں مراکش کی کیا اہمیت ہے, اور اس کو مغرب اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ تھینک یو جنت اینڈ عزیر. آج بھی ہمیشہ کی طرح شیخ حجویر کا وہ قول میرے پیش نظر. شیخ حجویر نے فرمایا تھا, سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے, کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے, جو بولتا ہے کبھی رب کے لیے بولتا ہے, اور بہت دفعہ اپنے آپ اور اپنے ہی نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا اور ویورز ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو, اور ہماری ذات اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. اب ویورز, بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سیگمنٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تاریخ کے اندر مسلمانوں کے کارہائے نمایاں آپ سے شیئر کرتے ہیں. دی آئیڈیا از, اگر ہمارا پاسٹ اتنا گلوریس ہے, اگر ہمارا ماضی اتنا روشن ہے, تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی روشن ہو سکتا ہے. بات صرف عزم کی ہے, محنت کی ہے. ویورز, آج ہم مراکش کی بات کریں گے. مراکش نارتھ افریقہ کا ملک. مراکش میں اسلام کیسے آیا, اور وہ ساری باتیں ایک برڈز آئی ویو کے لیول پہ آپ سے شیئر کریں گے. ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مسلم امپائر خاصی ایکسپینڈ کر چکی تھی. ایک طرف ساسانین امپائر, ایرینین امپائر کو مسلمانوں نے شکست دی, دوسری جانب بیزنٹینین رومن امپائر مسلمانوں نے شکست دی. اور یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع کے اوپر پریڈکٹ کیا تھا. آقا کی مشہور حدیث ہے, غزوہ احزاب میں آپ نے پریڈکٹ فرمایا تھا کہ مجھے شام کی چابیاں دی گئیں, پھر فرمایا تھا مجھے ایران کی کسرا کے محلات عطا کیے گئے, اور پھر فرمایا تھا مجھے یمن کی چابیاں عنایت کی گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پریڈکشنز کی تھیں اس کے مطابق مسلمانوں نے ایکسپینڈ کرنا تھا. تو سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مسلمان ایجپٹ تک پہنچ گئے تھے, اور ایجپٹ بیزنٹینین امپائر کا پارٹ تھا. حضرت عمر فاروق نے اس وقت ایجپٹ کے گورنر کو بہرحال یہ انٹیمیٹ کیا, ان کو انسٹرکٹ کیا کہ مصر میں اپنے تسلط کو آپ
کنسالیڈیٹ کریں اور ابھی مزید آگے نہ جائیں. تو حضرت عمر فاروق کے دور تک یہاں پر تقریباً مصر تک مسلمان جو ہیں آ چکے تھے, اور مصر بھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں بر اعظم افریقہ کا حصہ تھا. اگر ہم تھوڑی سی جغرافی کو بھی ذہن میں رکھیں تو مصر سے آگے لیبیا, لیبیا سے آگے تیونس, انگریزی میں اس کو تیونیزیا کہتے ہیں, اور تونیزیا سے آگے الجیریا جس کو اردو میں ہم الجزائر کہتے ہیں, اور الجزائر کے آگے مراکش, اور مراکش کے آگے اٹلانٹک اوشن. تو الٹیمیٹلی یہ مسلمانوں کی ٹریجیکٹری تھی, اور جیسے ہی خلافت راشدہ اپنے کلمنیشن تک پہنچی اور پھر ہماری دیگر حکومتیں جیسے قائم ہوئیں تو مسلمانوں نے آگے پیش قدمی شروع کی, اور مصر سے آگے مسلمان لیبیا کی طرف گئے, تونسیا کی طرف گئے, تیونس اور الجیریا کی طرف گئے. تو یہ مسلمانوں کی موومنٹ تھی, اور یہ سارے علاقے اس وقت رومن بیزنٹینین امپائر کا حصہ تھے. مسلمانوں نے تیونس کے اندر ایک پہلا اہم شہر اس کی بنیاد رکھی, اور اس شہر کو کیروان کہتے ہیں. یہ کینچی والے کاف سے مسلمان اس کو لکھتے ہیں, مگر انسپریشن کاروان لفظ سے ہی تھی کہ وہ جب قافلے آتے تھے وہ قافلے پڑاؤ ڈالتے تھے, تو پڑاؤ کی جگہ پر مسلمانوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی, کیروان. اٹ واز اے ٹینٹ سٹی, یہ خیمہ بستی تھی. گیریزن ٹاؤن ایک کینٹ تھا, کنٹونمنٹ تھا, مسلم فوجوں کی ایک چھاونی تھی, اور مسلم فوجوں نے اس کو ایک امپورٹنٹ سینٹر بنایا. تو شہر کیروان ایک امپورٹنٹ سینٹر بنا, اور اس وقت مسلمانوں نے مصر کو چھوڑ کر جو دیگر افریقی علاقوں پر قبضہ کیا تو مسلمانوں نے ایک مسلم سلطنت کا ایک پورا صوبہ ڈیولپ کیا, اور اس صوبے کو افریقیہ کہا جاتا تھا. تو افریقیہ, دی افریقن پروونس آف مسلم امپائر, وہ مارز وجود میں آیا. اس میں مصر کے علاوہ تیونس کے کچھ ایریاز تھے, لیبیا کے کچھ علاقے تھے, اور الجزائر کے کچھ علاقے تھے, اور مسلمان آگے پیش قدمی بھی کر رہے تھے. یہاں پر دو امپورٹنٹ جنرلز کا نام لینا بہت ہی ضروری ہے, ایک عقبہ بن نافع اور دوسرے موسیٰ بن نصیر. عقبہ بن نافع ایک شاندار ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے, شاندار جرنیل تھے, اور عقبہ بن نافع کو یورپین مورخین نے خاص طور پہ بہت زیادہ اکنالج کیا, اور گبن نے خاص طور پر دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کے اندر عقبہ بن نافع کی جو اسٹریٹجی ہے, عقبہ بن نافع کی جو بہادری ہے, اس کو بہت زیادہ پریز کیا. اور عقبہ بن نافع کو محمدن الیگزینڈر کہا گیا, یعنی مسلمانوں کا سکندر اعظم. عقبہ بن نافع مسلم فوجوں کو لے کر مراکش تک پہنچے, اور مراکش سے آگے اٹلانٹک اوشن کا ان کو سامنا تھا, اور اٹلانٹک اوشن ان کو روک رہا تھا. اگر سمندر کی وہ باڈی سامنے نہ ہوتی تو شاید عقبہ بن نافع مسلم فوجوں کو لے کر یورپ میں آگے پیش قدمی کرتے. اور یہ وہی موقع ہے کہ اقبال نے اس موومنٹ کے بارے میں شکوہ کے اندر کہا ہے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ عقبہ بن نافع, دا رائڈر, دا محمد الیگزینڈر, اپنے گھوڑے کے ساتھ سمندر کے اندر انہوں نے ساحل سمندر پر ایک چکر لگایا, اینڈ دیٹ واز اے سمبولک راؤنڈ کہ اگر سمندر میرا راستہ نہ روکتا تو میں مراکش سے آگے جاتا. تو یہ مراکش میں اسلام پہنچا, لیکن ہوا یہ کہ عقبہ بن نافع کو واپس بلایا گیا, اور کچھ ایسی سازشیں, کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ یہ قبضہ جو ہے مستقل نہ رہ سکا. اور پھر ایک اور مسلم جنرل کچھ سال بعد منظر عام پر آئے, اور ان کا نام موسیٰ بن نصیر تھا, اور موسیٰ بن نصیر نے الٹیمیٹلی مراکش کو فتح کیا. مراکش نارتھ افریقہ کا ملک, اور جیسے کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آگے اٹلانٹک اوشن ہے, اٹلانٹک اوشن کی دوسری طرف یورپ ہے, اور یورپ کے وہ جو ساحل ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. موسیٰ بن نصیر شاندار ملٹری جنرل تھے. مراکش میں اسلام لانے پر ان کا خاص ایک رول تھا,
اور مسلمان مراکش کو ملک مغرب کہتے تھے کیونکہ یہ آلموسٹ ایٹ دا کاسپ آف یورپ، یعنی یہ ویسٹ کے اندر یہ ملک تھا، تو اس کو ملک المغرب بھی کہا گیا۔ مراکش کو مسلمانوں نے ایک بہت بڑے سینٹر کے طور پہ ڈیولپ کیا۔ یہ کلچرل سینٹر تھا، انٹلیکچوئل سینٹر تھا، علوم و فنون کا گڑھ تھا، اور یہاں پر ایک ادریسی خاندان نے حکومت کی جو سادات کے خاندان سے جن کا تعلق تھا، اور ادریس II نے یہاں پر ایک شہر قائم کیا، اس شہر کا نام تھا فیض۔ اور فیض ایک ایسا شہر تھا کہ اپنی پیک پر وہ مسلمانوں کا بغداد تھا، مسلمانوں کا قاہرہ تھا، بلکہ شاید ان سے بھی بڑھ کر تھا۔ فیض شہر کے اندر پہلی یونیورسٹی قائم کی گئی، اور جیسے وہ شہر تھا کیروان، تو اس شہر کی یاد میں فیض کے اندر یونیورسٹی قائم کی گئی، اور اس یونیورسٹی کو الکیریون کہا گیا۔ یہ فاطمہ الفہری ایک فلانتھرپسٹ تھی، انہوں نے اپنے پرسنل پیسے سے، اپنی ویلتھ سے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی 859 میں۔ اور ویورز یو ول بی امیزڈ کہ یہ دنیا کی اولڈسٹ آپریشنل یونیورسٹی ہے، وہ یونیورسٹی جو آج تک بلا تعطل تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے۔ 859 میں یہ یونیورسٹی شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ اس یونیورسٹی نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ ابن خلدون کی ایک دن یہاں پہ بات ہوئی تھی، فادر آف سوشیالوجی۔ ابن خلدون کا تعلق اسی یونیورسٹی سے تھا۔ ابن عربی جنہیں شیخ اکبر کہا گیا، جنہیں آج تک یورپینز دا گریٹسٹ مسٹک کہتے ہیں اور مسٹیکل فلاسفر، وہ بھی اسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے۔ ابن خطیب جو بڑے ہسٹورین تھے، فزسسٹ تھے، پولیمیتھ تھے، وہ بھی اسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے۔ میمنڈیز جوئش فلاسفر، یورپ آج بھی ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، انگریزی میں انہیں میمنڈیز کہتے ہیں، وہ بھی الکیریون یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے۔ الکیریون یونیورسٹی کے ساتھ ایک بہت بڑی لائبریری، 4000 مینیوسکرپٹس، اس دور میں ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، اور ان میں سے بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو آج تک موجود ہیں۔ یہ وہ شہر فیض واقعی دنیا میں علم کا، فضل کا گہوارہ تھا اور تعلیم کا فیض تقسیم کر رہا تھا۔ ویورز، مراکش پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے، بہت سے اور اس کے اینگلز بھی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر ان دی انٹرسٹ آف ٹائم ہم آج کی کانورزیشن کو یہیں پر کلمنیٹ کریں گے، مگر اس امید کے ساتھ کہ اگر ہمارے اسلاف نے تب اتنے بڑے کارنامے کیے تھے، ایسا ممکن ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں تو ایسے ہی فیٹس میں اور آپ بھی اکامپلش کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تھینک یو زہرن جنت۔ بہت شکریہ فہد کاظمی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویورز، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جہاں پر ہمیں عبادات، روحانی سکون اور اسلامی ثقافت کے خوبصورت رنگوں سے روشناس کراتا ہے، وہیں اسلامی تہذیب و فنون کی قدیم روایات کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلامی فن خطاطی کی، جو اسلامی تاریخ، روحانیت اور جمالیات کی ایک شاندار علامت ہے۔ ہماری ساتھی اینکر روبینہ یوسف ہمیں ایک ایسے اسلامی خطاط سے ملوا رہی ہیں جو اپنے فن سے نہ صرف ماضی کی روایتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی قلم کی جنبش سے الفاظ زندہ محسوس ہوتے ہیں، جو سیاہی کے قطروں میں فن کی دنیا بساتے ہیں اور مقدس آیات کو ایسا جمال عطا کرتے ہیں کہ دیکھنے والے عقیدت میں ڈوب جاتے ہیں۔ آئیے یہ خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کو ملوانے والے ہیں آج ایک ایسے شخص سے، ایک ایسے خوبصورت خطاط سے جو کہ اسلامی خطاطی کرتے ہیں اور فارم شیٹ پر کچی پینسل سے خوبصورت انداز سے لکھتے ہیں اور پھر انہیں فریم کی شکل دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور قرآنی آیات کو منفرد اور خوبصورت انداز سے لکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اتنا خوبصورت آئیڈیا کہاں سے آیا؟ میں بروزگار تھا تو وہ میں اپنے مرشد کو عرض کی حضرت صاحب میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، بڑے کام کیے کوئی چلتا بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟
تو میرے مرشد نے فرمایا کہ تم فریم بنایا کرو. زبردست. میں نے کہا حضرت صاحب مجھے بنانے نہیں آتے. فرمایا جاؤ فریم بناؤ اور خطاطی کرو, تمہاری خطاطی دنیا دیکھنے آئے گی. تو الحمدللہ رب العالمین اب دنیا دیکھنے آتی ہے. سر آپ کس عمر میں تھے کہ جب آپ خطاطی بنائی اور پھر فوراً سے لوگوں نے خریدنا سٹارٹ کر دیا آپ کے فریمز کو؟ یہ تقریباً 2002 میں نے یہ شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پہلے میں نے بنایا وہ اپنے مرشد کا نام ہی لکھا تھا, پھر مہر نبوت بنائی, پھر اس طرح وہ چلتے چلتے وہ 2010 میں میری ایگزیبیشن لگی الحمرا میں. اوکے. تو وہاں سے میں کچھ فیمس ہوا. زبردست. تو اتنا محنت کا کام ہے, ایک فریم کتنے دنوں میں بنا لیتے ہیں آپ؟ یہ جو مہر نبوت ہے نا, چھوٹا سا ہے, اللہ محمد رسول, بس یہ میرا کم سے کم 5 دن لگتے ہیں اس کو بنانے میں. ٹھیک ہے. فٹ بائی فٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اور 5 دن میں تیار ہوئی ہے, اور میرے اس کو پیسے بھی لگے ہیں, لیکن میں پھر بھی 2000 کے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. 2000. ہاں وہ سستی ہوتی ہے, لیکن کم سے کم سب سے سستی میرے یہی ہے. اوکے. باقی آپ کی چیزیں تھوڑی مہنگی ہیں. وہ تو اور بھی مہنگی ہے. میں نے 5 لاکھ تک فریم بنایا ہوا ہے. اوکے. وہ سورہ رحمان لکھی تھی, لیکن ابھی میں نہیں لکھوں گا 5 لاکھ میں, وہ تو پہلے لکھی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ کتنے کی لکھیں گے اگر ہمیں کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ کہیں کہ ہمیں لکھیں؟ ہاں سورہ رحمان وہ تو 8 فٹ کا فریم تھا. ٹھیک ہے. اگر میں اب لکھوں تو میرے خیال سے 15 لاکھ لگے گا ابھی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں محنت بھی بہت ہے اور پیسے بھی لگنے ہیں. وہ فریم بھی اب تو اتنے مہنگے ہیں, پہلے فریم بھی بہت سستے تھے. اوکے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ فن پارے چمکتے ہیں, جب ان کو ہم لائٹ آف کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے مطلب چمک رہے تھے. تو کون سا مٹیریل آپ یوز کرتے ہیں؟ یہ ریڈیم ہے. ٹھیک ہے. ریڈیم وہ رات کو نظر آتا ہے. آپ کو کتنی دیر لگی تھی ساری رائٹنگ سیکھتے ہوئے؟ وہ میں پہلے صرف خط سلس میں ہی لکھتا تھا. ٹھیک ہے. تو 2010 میں جب میری ایگزیبیشن لگی تو وہاں مجھے ذہن ملا کہ آپ اور خطوں میں بھی لکھیں, تو 2010 کے بعد پھر میں نے سارے خطوں میں لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. سر اگر ہم چھوٹی سی ایک اماؤنٹ کی بات کریں تو آپ منتھلی کتنا کما لیتے ہیں؟ یہ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ کبھی گاہک آیا تھا, میرا ایک فریم 2000 روپے کا بھی ہے اور 50,000 کے فریم بھی ہیں. اگر بڑے فریم نکل جائیں تو وہ زیادہ پیسے ہو جاتے, نہ نکلے تو چھوٹے. تو آپ کو آرڈرز آتے ہیں کوئی اگر مسجد بنتی ہے تو وہاں پر لگانے کے لیے کچھ سینریز, کچھ فریم اور اس طرح؟ نہیں, ابھی تک کوئی آرڈر تو نہیں آیا مسجد میں. ٹھیک ہے. بلکہ میں نے ایک جگہ آفر کی تھی کہ میں آپ کی مسجد تیار کرتا ہوں. اوکے. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں کرتے کہ, حالانکہ میں نے کہا تھا میں فری بناؤں گا. اوکے. آپ مجھے مٹیریل کے پیسے دے دیں, آپ مٹیریل لائیں, بناؤں گا میں فری, کیونکہ اللہ کا گھر ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی مجھ سے نہیں بنوائی, کیونکہ یہ نایاب خطاطی بتایا نا, نایاب لوگ ہیں اس کے بنانے والے بھی, لینے والے بھی. سر کبھی آپ کو ایوارڈ ملا ہو گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ اتنی منفرد اسلامک خطاطی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ ایوارڈ تو نہیں ملا, لیکن الحمرا میں مجھے یہ جب میں نے آیت الکرسی لکھی تھی خط کوفی میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں پہلی بار کسی نے لکھی کوفی میں. ٹھیک ہے. تو ویسے میڈیا والوں نے اور لوگوں نے مجھے یہ کہا ہوا کہ یہ خطاطی کہیں ہے نہیں ہے, اور بھی بلکہ یہ بھی کہا ہوا کہ اگر دنیا میں 9 عجوبے ہیں تو 10واں عجوبہ آپ کی خطاطی ہے. سر آپ نے اپنے بچوں میں کسی کو خطاطی سکھائی اور ہر روز آپ پریکٹس کرواتے ہو؟ میری بیٹی نے مجھ سے سیکھا ہے, میری چھوٹی بیٹی ہے, تو اس کو شوق ہے, وہ اس نے سیکھا بھی ہے. کس حد تک سیکھ چکی ہیں وہ سارا کچھ وہی کرتی ہے. جب میرے پاس زیادہ رش ہو جائے, یعنی زیادہ میرے پاس آرڈر آ جائیں, تو پھر میں اسے بنواتا ہوں. ماشاءاللہ بالکل ایگزیکٹ آپ کی جیسی بناتی ہے. میرے جیسے نہیں, لیکن بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آسان ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے فریم, میں اس سے بنوا لیتا ہوں. کتنی دیر لگی اسے آپ کو سکھانے میں؟ وہ اس نے 1 ماہ میں سیکھ لیا تھا. اوکے. اچھا, اس کے لیے رائٹنگ بہت اچھی ہونا ضروری ہے؟ نہیں, رائٹنگ جیسی بھی ہو, جیسی مرضی ہو, وہ میرا ایک ٹیکنیک ہے, میں اس سے اپنی رائٹنگ خود صحیح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے ہمارے میں ہوتا تھا نا کہ لوگوں کو کہتے تھے یار اسے تو خطاطی یہ سیکھ ہی نہیں سکتا, اس کی ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہے. نہیں, میری ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی ہے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کے سامنے 6 خطوں میں لکھے میرے فریم لگے ہوئے ہیں. اچھا سر, اگر کسی نے آرڈر کروانا ہو یہ فریم تو کوئی ایڈریس یا کوئی آپ آن لائن بھی کام کرتے ہیں؟ نہیں, اگر مجھے کوئی آرڈر دے گا تو بنا دیتا ہوں میں. تو کس پہ آرڈر کرنا پڑتا ہے, آپ کے نمبر پر؟ وہ ظاہر میرے نمبر ہیں, اور مجھے پہلے کچھ ایڈوانس بھی دینا پڑے گا, نہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں پسند ہے, ہمیں بنوانا ہے, آپ بنا دیں, پھر وہ لینے نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور آپ کا کوئی آن لائن پیج ہے اگر آپ بتانا چاہیں کہ اگر کوئی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بنوانا چاہتے ہوں؟ نہیں, میرا فیس بک بھی ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, اسنیپ ویڈیو, ٹک ٹاک, ہر جگہ میں ہوں. کس نام سے؟ محمد اعظم اطاری.
اعظم اتاری کے نام سے، اور یوٹیوب جو ہے وہ ہے ریڈیم کیلیگرافی. ٹھیک ہے، ریڈیم کیلیگرافی کے نام ریڈیم سے کیلیگرافی. آپ اگر گوگل پہ جائیں، ادھر لکھیں ریڈیم کیلیگرافی تو میری نکل آئے گی. ٹھیک ہے، ریڈیم کیلیگرافی کے نام سے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ اپنا وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ بھی اپنے مطابق جو آپ کو پسند ہے وہ فریم بنوا سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی منفرد انداز سے اسلامک خطاطی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا سیگمنٹ بہت پسند آیا ہوگا. تو روبینہ یوسف کی خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے اب بات کر لیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے لیے دنیا بھر میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. تاہم ہر ملک کے باشندے اپنی تہذیب اور روایات کے مطابق اپنے دسترخوان سجاتے ہیں. رمضان میں کن ممالک میں افطار میں کیا کیا پسند کیا جاتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں عزیر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے مصر کی بات کر لیتے ہیں. اچھا، محشی ورق العنب یہ ڈش ہے جو کہ ماہ رمضان کی خاص ڈش سمجھی جاتی ہے. انگور کی بیل کے پتوں کو چاول، گوشت اور مسالوں سے بھرا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر افطار میں گرم گرم پیش کیے جاتے ہیں. اگر ہم عراق کی بات کریں تو وہاں پر ماہ رمضان میں تپسی باذنجان ایک مشہور ڈش ہے، اور اس کے بغیر افطاری کو جناب ادھورا سمجھا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے، یہ ایک بینگن کی ڈش ہوتی ہے جس کو بینگن کوفتے، ٹماٹر، پیاز اور لہسن کے تلے ہوئے ٹکڑوں سے بنایا جاتا ہے، اور آلو کے ٹکڑوں سے ڈھانپ کر پیک کیا جاتا ہے، اور اس کو پھر اس کے بعد بیکنگ کا عمل اس کا شروع ہوتا ہے، تو اس کو پھر بیک کیا جاتا ہے. فلسطین کی ہم بات کریں تو فلسطینیوں کا افطار مینیو اس وقت مکمل ہوتا ہے جب دسترخوان پر مقلوبہ ہو. یہ چاول کی ایک ڈش ہے جس میں مرغی کا گوشت ملا کر کھایا جاتا ہے. اچھا، شام کی بات کرتے ہیں تو محشی شام میں افطار کی ایک اہم ڈش ہے. اس ڈش میں گھیا توری، بینگن اور انگور کی بیل کے پتے استعمال ہوتے ہیں، جن میں چاول، مسالے اور قیمے کا آمیزہ بھرا جاتا ہے. پھر اسے ٹماٹر کی چٹنی اور پودینے کے خشک پتوں میں پکایا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے سوڈان کی طرف چلتے ہیں تو سوڈان میں افطار کے لیے ایک خصوصی ڈش ہے اسیدہ، اور ملہ ایک لازمی ڈش ہے، نام ہے. جبکہ اسیدہ ایک قسم کا حلوہ ہوتا ہے جو گندم کے آٹے سے بنایا جاتا ہے. اس میں مکھن اور شہد بھی شامل کیا جاتا ہے. پھر اسے ملاح یا اسٹیو کے ساتھ کھایا جاتا ہے. تنزانیہ میں کیمات تنزانیہ میں افطار کا خاص کھانا ہے. اس میں زعفران اور چینی کا شربت استعمال ہوتا ہے. یہ میٹھے پکوڑوں کی طرح ہوتے ہیں. انہیں افطار میں کھجور کے ساتھ کھایا جاتا ہے. متحدہ عرب امارات کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر ڈش ہے سریت، ایک روایتی اور اماراتی ڈش ہے. یہ روٹی کے ٹکڑوں اور شوربے سے تیار کی جاتی ہے. اس میں گوشت، یخنی، مسالہ، گاجر اور آلو بھی شامل کیے جاتے ہیں. اگر ہم یمن کی بات کریں تو یمن میں افطار کی خاص ڈش ہے گھر کی بنی ہوئی پیٹا بریڈ. گرم دودھ، خالص مکھن اور شہد سے اسے تیار کیا جاتا ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں سموسے، پکوڑے. چلیں، اگر آپ باہر کی بات کریں تو زیادہ تر تو یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد صدائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اصول تجارت کی. تو تجارت پیغمبری پیشہ ہے اور دین اسلام میں حلال روزی کمانے کو عبادت کہا گیا ہے. سچ بولنے والے تاجروں کے لیے عرش کے سائے اور جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی ہے. تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے حاصل ہونے والی جائز منافع کو خاص فضل قرار دیا گیا ہے. سچے اور امانت دار تاجروں کو قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت سنائی گئی ہے. اور حلال روزی کمانے والوں کو رب العالمین کا دوست اور حبیب اللہ کا لقب دیا گیا ہے. مگر آج کل کے اس جدید دور کے اندر زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے لیے تجارت کے تمام اصولوں کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، بھلا دیا گیا ہے. خود ساختہ مہنگائی، منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور بددیانتی عروج پر ہے. خاص طور پر ماہ رمضان میں دولت کا حرص مزید بڑھ جاتا ہے. یہاں تک لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں. اسلام میں تجارت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق کاروبار کیسے کیا جائے؟ حلال اور پاکیزہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے کن اصولوں کو اپنایا جائے؟ اور آج کل کی گلوبل دنیا میں اسلامی اصول تجارت کو کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تجارت اور حلال کمائی کیسے کی جائے، تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسلام میں تجارت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی زندگی کے بڑے قریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان چند چنیدہ عنوانات میں سے ہیں جن پر دین رحمت میں بڑی تفصیل سے رہنمائی اور ہدایت موجود ہے.
یعنی تجارت کا معاملہ تو اس درجے پہ خیر پر مبنی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول ہے، آپ کی زندگی جو ہے اس کے اندر تجارت کا ایک بڑا نمایاں حوالہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود تجارت فرمائی بلکہ تجارت کو پسند فرمایا، اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، اس کے لیے ایسا ماحول ترتیب دیا کہ جو ایک عام آدمی کو تجارت پر آمادہ کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ بشارت پہنچی۔ آقا کریم فرماتے ہیں آسمان سے مخلوق کی طرف رزق کے اللہ نے 10 دروازے متعین کر رکھے ہیں، اور 10 میں سے 9 دروازے ایسے ہیں جن سے صرف اہل تجارت کو جو ہے وہ رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ یعنی کل ٹوٹل جو دنیا کے اندر تجارت کا معاملہ، رزق کمانے کا معاملہ ہے، اس میں 10 میں سے 9 حصے جو ہیں وہ اہل تجارت کے سپرد اللہ نے کر رکھا ہے۔ اور حضور نے، جیسے ابھی آپ نے خود اپنے سرنامہ کلام میں بتایا کہ پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ جو آدمی تجارت کو ان دینی تقاضوں کے ساتھ انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے اختیار کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں اس کے لیے وہ مال اور آسودگی کا ذریعہ بنتا ہے، آسائشوں اور آرام کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ یہ خیر کا سلسلہ تجارت کی نسبت سے اس زندگی میں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منفرد جو ہے اعزازات اور اکرام کی جو ہے وہ وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے یعنی یہ ان خوش نصیب 7 گروہوں میں سے ایک گروہ ہوگا تاجروں کا، جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ جو ہے وہ میسر آئے گا۔ اور پھر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اور جب قیامت کے دن ان کا تعارف کروایا جائے گا تو صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ ان کا جو ہے اللہ رب العزت اکرام فرمائے گا، یعنی ان کی عزت افزائی فرمائے گا۔ تو یہ یقیناً بہت اہم بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی زندگی، جیسے میں نے عرض کی، خود تجارت کرتے ہوئے اور لوگوں کی تجارت کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے گزری۔ آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ جب حضور آتے ہیں تو حضور کے ہاں کے مزاج کا یعنی آپ کو اندازہ ہوگا اس بات سے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو 2 طبقات آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر بڑے ویل سکلڈ ہیں لیکن وسائل سے محروم ہیں، جو مہاجرین تھے، یعنی مکہ سے حضور کے ساتھ آنے والے لوگ۔ کچھ لوگ اہل مدینہ کے طور پر سامنے موجود ہیں جو باوسائل ہیں، جن کے پاس فائنانس ہے، جن کے پاس باقی تجارت کرنے کے باقی جو لوازم ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے پاس وہ سکل موجود نہیں ہے، وہ اس درجے پہ اپنی جو تجارت ہے اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ میں پہلی ایک مواخات قائم کرتے ہیں، 2 ایسے لوگ جن کے درمیان ظاہری طور پر خون کا، قبیلے کا، حتیٰ کہ علاقے کا، نسب کا کوئی آپس میں رشتہ نہیں موجود، اس دین کی برکت سے ظاہری طور پر رشتہ کس بنیاد پہ ہے؟ دین کی بنیاد پہ ہے، لیکن رشتہ قائم کس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے چل کے ایک دوسرے کے لیے تجارت میں معاون اور مددگار بن رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اصحاب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، جنہیں بلا مبالغہ اور بلا شرکت غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سب سے بہترین اور سب سے کامیاب تاجر قرار دیا جا سکتا ہے، جن کی تجارت اور اصول تجارت کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی، تعریف فرمائی، وہ جب وہاں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس اپنے جسم پر موجود 2 چادروں کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ پانی پینے کے لیے بھی مجھے کسی کی طرف جو ہے وہ یعنی دھیان کرنا پڑ رہا تھا کہ کسی کے پاس سے مجھے کوئی پیالہ میسر آئے تاکہ میں پانی پی سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی تجارت کے حوالے سے ایسی دعا عطا فرمائی اور حکمن کہا کہ آپ وہی اپنا کام جاری رکھیں جو آپ مکے میں کرتے تھے۔ انہوں نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار کیا اور صرف 3.5 سال کے مختصر عرصے میں دنیا کے اس آج کے نقشے پر آباد 9 ممالک جو ہیں وہاں پر ان کا تجارت کا کام جو ہے وہ پھیل گیا۔ کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن و سنت کے حدیث کے مطابق حلال کمائی کی اہمیت کیا ہے، اور اگر ہم آج پر دیکھیں، نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد، تو جو ہمارا آج کا تاجر ہے یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنا کاروبار کر رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ذخیرہ اندوزی ہے، منافع خوری ہے، ملاوٹ ہے، اپنے عروج پر ہے۔ اصل میں جس وقت تک دین، ہم ظاہری طور پر تو دین کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا دل اس کی طرف جڑتا بھی ہے، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہم نہ جانے کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ایک درجہ آگے کا بندے سے تقاضا کرتا ہے۔ یعنی وہ جو معاملات ہیں حقوق اللہ کے ذیل میں، وہ تو جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں ان کا مکلف ہو گیا، پابند ہو گیا، وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دین کا تقاضا تو اس سے کہیں آگے کا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ جس طرح میں اپنی بالکل خلوت کے اندر اللہ کے ساتھ بالکل دیانتدار ہو جاؤں نا، اللہ کے ساتھ بالکل ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنا معاملہ کروں، بالکل اسی طرح دین مجھ سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ جب میں بازار کے اندر آؤں، جب میں لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہوں تو اس میں بھی
میں اتنی دیانتداری سے اور اللہ کی خشیت کا تصور اپنے ذہن میں قائم کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا وہ جو احساس ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں، جو یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزے رکھنے کا اصل مقصود ہے وہ تقویٰ، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ پرہیز، وہ احتیاط جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بندہ مومن کرتا ہے، اس کا تقاضا صرف کھانے پینے سے باز آنے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جب آپ مال تجارت لے کر جا رہے ہوں، خرید رہے ہوں، بیچ رہے ہوں، کسی کے ساتھ اس پر معاملہ کر رہے ہوں، تو اس وقت بھی آپ کے ہر قول اور ہر فعل جو ہے اس میں اللہ کے ساتھ تعلق اور خشیت کی خوشبو آنی چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بازار جو ہیں وہ ان سے، یعنی ہماری مسجد میں تو اللہ کے ساتھ قربت کی خوشبو نظر آتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں چلیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ چلو ہمارے گھر کا کچھ ماحول ایسا نظر آنا شروع ہوتا ہے جس سے ایک روشنی اور خوشبو آتی ہے کہ یہ کسی کلمہ گو کا گھر ہے۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے اس قوم کے ایک فرد کے طور پر کہ ہمارے بازار، ہمارے گلی کوچے، وہاں پر کلمہ گو ہونے کی خوشبو نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی ہمارا تاجر بہت معذرت کے ساتھ یعنی 5 وقت کی نماز بھی با جماعت مسجد میں پڑھ رہا ہوگا، لیکن سودے کا جو اصل عیب ہے وہ بیان کیے بغیر اس کو بیچ رہا ہوگا۔ ملاوٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے بارے میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا تجارت کے ذیل میں، فرمایا ایک وہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ایک جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور ملاوٹ کرتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہیں، جیسے حضور نے فرمایا نا من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں، میں اگر کسی کے بارے میں یہ رائے بناؤں کہ یہ دین اسلام سے دور ہے تو یہ رائے شاید اتنی اہم نہ ہو، آپ یہ رائے بنائیں تو اہم نہ ہو، لیکن جو اس دین کو لانے والا رسول ہے، جب وہ ایک کیٹیگوریکلی اصول دے دے کہ کسی بھی زمانے کا کوئی شخص ہو، ظاہری طور پر کتنا صاحب تقویٰ نظر آتا ہو، نماز میں، عبادت میں، ریاضت میں، ظاہری وضاقتہ میں، جبہ و دستار میں کتنا ہی دیندار کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ کے محبوب رسول فرماتے ہیں اگر وہ ملاوٹ کرتا ہے تو وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جو درجات ہیں ان میں نچلے درجے کا ہے، اوپر والے درجے کا ہے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ حضور نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ جیسے مال کے اندر ملاوٹ کرنے والا، اس کے بارے میں حضور نے برات کا اعلان کیا، یعنی اسے ڈسون کر دیا، بالکل اسی طرح مال کو چھپا دینے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، اس کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے اس امت کا جو ایک عظیم الشان قافلہ اس سے جدا کر دی ہے۔ سو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ظاہری وضاقتہ جو ہے وہی صرف دین کا جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہے، عملی طور پر بندہ مومن تو اس کی تو شان یہ ہے کہ جب کسی تک یہ بات پہنچے، کسی کے تصور میں یہ بات آئے کہ میرا یہ والا معاملہ فلاں شخص سے ہے، تو اس کے دل میں ایک آواز آئے کہ کیونکہ وہ بندہ مومن ہے، وہ اللہ کی حدود اور قیود کی حیا کرنے والا ہے، وہ اپنی زندگی میں صرف قول کے درجے پر نہیں، صرف بیان کے درجے پر اللہ اور رسول کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس کی زندگی میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے جو پیمانے ہیں، جو معیار ہے، جو اصول اور ضوابط ہیں، ان کو فوقیت حاصل ہے۔ جب اس درجے پر کسی آدمی کے بارے میں تصور پیدا ہو اور آپ کے دل کے اندر سے ایک ٹھنڈی آہ نکلے اور آپ ایک گواہی کے طور پر خوشگوار احساس کے ساتھ تصور کریں کہ اگر اس بندے سے معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ لیں کہ وہ آدمی اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو گیا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ معیار دیا تھا، آسان سی تعریف ہے، بہت آسان اور سادہ سی تعریف ہے، اس کو اگر بنیاد بنا کر زندگی کے کسی شعبے میں بھی کوئی آدمی موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے اصول عطا کیے، آپ تصور کیجئے نا، حضور کا ویژن ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، یہ تجارت اتنا اہم معاملہ ہے، معاش اتنا اہم معاملہ ہے، آتے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کیا حضور نے؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی، جو روحانی تربیت کا ذریعہ تھا، روحانیت کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ تھا، اور اس کے فوراً بعد دوسرا عمل کیا کیا؟ حضور نے اصحاب مدینہ سے پوچھا کہ یہاں کوئی تجارت کا کیا ذریعہ؟ انہوں نے کہا بہت لمبا تجارت کا معاملہ نہیں ہوتا، آپس میں لین دین میں جو ہے وہ ایک معاملات زندگی چلتے رہتے ہیں۔ حضور نے پہلا دنیا کا ٹیکس فری زون وہاں قائم کیا، مدینہ شریف کے نواح کے اندر ایک خالی جگہ پر حضور اپنی سواری سے نیچے اترے اور پتھر رکھ کر ایک متعین کیا، پہلا ٹیکس فری زون قائم کیا، اور اس کی برکت یہ تھی کہ ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر جیسا ویسٹرن سیرت نگار اور ماہر معاشیات یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مین روٹ جو تجارت کا تھا وہ شام، یمن سے ہوتا ہوا مکہ، مکے سے طائف اور عکاظ کی طرف لوگ جایا کرتے تھے، مدینہ اس روٹ پر نہیں آیا کرتا تھا۔ لیکن حضور کی طرف سے جو تاجروں کی سہولت کے لیے اور تجارت کے فروغ کے لیے جو اقدامات تھے، ان کی برکت یہ تھی کہ صرف 2.5 سال کے بعد ٹوٹل جو اس زمانے کا عرب تھا، عرب معاشرہ تھا، اس کی تجارت کا 28% جو ہے وہ اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو گیا۔ تو یہ کب ہوا؟ جب ایک تو ماحول فراہم کیا گیا حکومت کی طرف سے، یعنی سرکار دو عالم کی طرف سے،
دوسرا تاجروں کی تربیت اس انداز میں کی گئی کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ جتنا تم اپنے معاملے میں لین دین میں لوگوں کے دل جیت کر اللہ کی رضا پا سکتے ہو، کوئی عابد اور زاہد بھی اللہ کی رضا اتنی جلدی سے نہیں پا سکتا جتنا تمہارے پاس یہ میدان موجود ہے۔ اس تجارت کو اپنے لیے زندگی کی بنیادی ضرورتیں نفع کی شکل میں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بناؤ اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی سے بناؤ۔ ہمارے تاجر کے ہاں یہ بات نہیں اللہ نظر تعالیٰ آتی کو تو ہے۔ ویسے بھی حلال روزی کمانے والے بہت پسند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ سر بہت شکریہ تشریف آوری کا، بہت اچھا لگا کہ آپ آئے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا وہ سایہ جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، وہ رب جو ہمیں ہماری سوچ سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور جو ہر پل اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ زماں و مکان کی گردشیں، آسمان سے زمین پر برستی بارشیں، سب اسی کی رحمت کے مختلف رنگ ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ عارف وڑائچ اپنی کتاب میرا رب میرا دوست میں سورۃ البقرہ کی آیت 22 کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کریم رب اپنی رحمت اور کرم کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ اس نے انسان کے لیے ایسی زمین یعنی فرش پیدا کی جو کہ نہایت متوازن ہے، نہ پانی کی طرح نرم کے قرار نہ ہو سکے اور نہ پتھر کی طرح سخت کہ انسان کو کام میں لانے کے لیے تکلیف سے گزرنا پڑے۔ آسمان کو ایسا مزین اور خوشنما چھت بنایا جس کو بار بار دیکھنے سے بھی طبیعت پر خوشگوار اثر قائم رہے۔ پھر آسمان سے پانی کا برسنا جو کہ جمادات اور نباتات کے اگانے کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ اس سے قسم قسم کے پھل اور میوہ جات تسکین آدم کے لیے جنم لیتے ہیں۔ یہ کریم ذات کی انسان سے محبت پر بھی دال ہے کہ اس نے تخلیق آدم سے پہلے اس کی جسمانی، جمالیاتی اور معاشرتی آسودگی کے لیے چیزوں کو ان کی بہترین تخلیقی سطح پر پیدا کیا، جہاں اس کا بندہ نہ صرف ان سے استفادہ کر سکے بلکہ کم سے کم تکلیف اٹھائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمارے دلوں کو اپنے کرم سے منور کرے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے جنت جمشید اور عزیر ملک کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔